कि मोहम्मदियों को, इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट को वेस्ट से, अमेरिका से, सहूलियों से लेटर लाएंगे कि इस आदमी को निकालो, इसको निकालो तो तुम्हारे साथ हम सहूलत से चलेंगे, नहीं है तो उसके बाद थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान. वी विल नॉट एक्सेप्ट डिक्टेशन ऑफ यूएस. वी एज अ लॉयर्स स्टैंड अगेंस्ट डिक्टेशन. वी मोर देन पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में होंगे. इमरान खान बैठे, नवाज शरीफ बैठे, जो भी बैठे, मेरा उससे कोई काम नहीं है. ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है. ये फैसला इस्लामाबाद में होना है, पाकिस्तान की गली कूचों में होना है, काला काकू में होना है, बाजवर में होना है, मोमन में होना है, ये देर में होना है, ये कटर में होना है, ये वाशिंगटन में नहीं होना. मेरे भाई अब खड़े हो. मैंने खुद अपने लेवल पे सूद के खिलाफ जहाद का आज़म किया है और कुछ लोगों से राब्ते में भी हूँ. और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जब तक सूदी निजाम से नहीं पाकिस्तान निकलता, पाकिस्तान कभी भी नहीं उठ सकता. ये मैं आपको बता दूं, जब तक अल्लाह के रास्ते पे नहीं डालेंगे. Address each other when the court addresses us. हमें क्या कहते हैं? Learned Council. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने हर चीज पे मेहनत करनी है. इंजीनियरिंग या मेडिसिन की डिग्री लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर वो मेहनत आगे थोड़ी सी निस्बतन कम होती जाती है. When you have got a good practice in medicine, वो फिर आप ज्यादा उसमें लग जाते हैं. मेडिसिन आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप फील्ड में ब्रिजेस बना रहे हैं, जैसे मेरी फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग की. वकील हर रात सीएसएस का एग्जाम देता है. जितना बड़ा वकील हो, एसएम जफर हो, कोई एक बरोड़ी क्यों ना हो, है कोई जो है कोई और भी बड़ा नाम ले दे, कोई और कोई क्यों ना हो, जितना बड़ा नाम होगा उतनी गलती की गुंजाइश कम है. रात को अगर आपने अपना केस नहीं तैयार किया जिसके आपने 1.5-2 करोड़ रुपए भी लिए, कल को आपने 2 आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सिविल या सेशन जज के सामने गलत बोल दिए, आपकी सारी रेपुटेशन गई. सो हम पे हर वक्त टेंशन होती है वकील पे. मुझे याद है जब मेरे उस्ताद मोहतरम फौत हुए, उनकी सीट को मुझे संभालना पड़ा. मेरे 3-4 उस्ताद मोहतरम वक्त मुख्तलिफ औकात में कचहरी में और थे, सिविल कोर्ट मर्दान में, फिर हाई कोर्ट पेशावर में और सुप्रीम कोर्ट में आमिद खान साहब और लाला थे मेरे पेशावर हाई कोर्ट में. तो मैं आपको ये बताऊं कि इतनी टफ लाइफ है वकील की, इतनी टफ लाइफ है वकील की. तो मैं क्यों वकालत में आया, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ. हमारे पेशे की अजमत क्यों है. एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स की 2 डिग्रियां छोड़ के वकालत क्यों करना चाह रहा है. 2004 की बात है, जब मैं इंजीनियरिंग में अपनी फील्ड में था, मैं करप्शन देखता था. मैं देखता था हर डिपार्टमेंट में करप्शन है. और एक यंग माइंड 28-29-30 साल का, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि यार इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई, इसके साथ क्या करेंगे. क्या इसी तरह करप्शन करते करते या उसको सहते सहते मर जाएंगे. और उस सिस्टम में जिसमें करप्ट सिस्टम है मेरे भाइयों, मेरी वकील बरादरी, उसमें अगर कोई ईमानदार आदमी है, दैट पर्सन बिकम्स अ मिसफिट. आपको फिर खुदे लाइन कर दिया जाता है. कहते हैं यार ये ना समझा है, छोड़ो इसको. आप या सिस्टम के साथ चलेंगे या आपको खुदे लाइन कर दिया जाएगा. ना मैं खुदे लाइन बनने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं खुदे लाइन बनने के लिए ना मैं पैदा हूं ना आप पैदा हुए हैं. हिस्सा बनने के लिए तैयार था एज एन इंजीनियर, क्योंकि मेरे बदन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने हलाल जो है चलाया. तो फिर उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि 2 काम कर सकते हैं, या सीएसएस करूं या लॉ. लेकिन सीएसएस में फिर मैंने सोचा कि उसका सर्कमफ्रेंस बड़ा छोटा है. एट द मोस्ट यू बिकम अ डीपीओ इन सम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, एट द मोस्ट यू विल बिकम अ कमिश्नर और अ डिप्टी कमिश्नर. सो व्हाट, आप क्या कर सकेंगे, आप फिर उस सिस्टम का हिस्सा बन गए ना जी. तो एक पेशा मुझे नजर आया और वो था वकालत. कि मैंने सोचा कि कलम की ताकत से जहाद करेंगे, जहाद बिल माल, जहाद बिल जान, जहाद बिल लिसान. तो ये हमारा जहाद है. मैंने कहा अल्लाह से हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है. वो क्यों है. अल्लाह करीम फरमाते हैं नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखते हैं. लेकिन अफसोस कि हम में से हम लोगों को अपने कलम की शायद उतनी कदर नहीं है जितना उसका मयार है, जितना उसका एक मकाम है अल्लाह ताला के दर में. क्योंकि अल्लाह कलम पे कसम खाता है और क्या कहता है, कसम है कलम की इसकी और जो लिखते हैं. तो ये हमारा इतना कितना मजबूत रिश्ता है. अभी मैंने वहाँ राव साहब के साथ वहाँ बार में जब हम बैठे थे, कुछ मुख्तलाफ छोटी सी महफिल थी, वहाँ मैंने एक बात की और यहाँ भी ये बात करता चलूँ. फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ और समेटता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता. मैं यंग वकला को कहना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक बार मुझे बताया कि मैं जब यंग वकील बन के आया तो केसेस नहीं होते थे, मैं जुल्म देखता था कचहरी में. मैं मायूस हो गया. कहते हैं मैं मायूस हो गया, मैंने वकालत छोड़ दी, मैं घर बैठ गया. कहते हैं मेरे उस्ताद मोहतरम ने अपना मुंशी मेरे पीछे भिजवाया. हम जो यंग वकला होते हैं उस्ताद से ज्यादा मुंशी से डरते हैं.
کیونکہ سارا کام اس کے پاس بہرحال کہتے ہیں منشی بھجوایا. اب عبداللہ صاحب اس دنیا میں نہیں ہے. عبداللہ جان ثانی صاحب کبھی محفل میں بیٹھے کہ میں بتاؤں گا وہ کتنا بڑا آدمی تھا. آپ اللہ سے مانگے یا اللہ علم بھی دے اور استاد بھی دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ یا اللہ کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام. باب العلم کیا ہے؟ استاد کا یہ مقام ہے. اگر آپ کو اچھا استاد مل گیا آپ جنت کی دروازے کی چابی آپ کے ہاتھ میں. اگر استاد آپ کو اچھا مل گیا کبھی بڑے چیمبر کے پیچھے نہ جائیں, انسان کے پیچھے جائیں. استاد کیسا ہے؟ تو وہ مجھے کہا انہوں نے کہ انہوں نے وکالت چھوڑ دی. منشی صاحب کو بھیجا گیا ان کے پیچھے. استاد نے بلایا, ہاں بھائی ثانی کا تخلص تھا. ہاں بھائی ثانی وکالت کیوں چھوڑی؟ By the way, I think he was an orphan as well. He was a self-made man. تو انہوں نے کہا کہ استاد جی میں تو یہاں ظلم دیکھتا ہوں, میں تو بڑا کمزور ہوں, مجھے نہیں لگتا میں کچھ کر پاؤں گا اس سسٹم میں. انہوں نے کہا دیکھو ثانی بات سنو میری, یہاں مردان کی بات میں کر رہا ہوں, مردان کچہری کی. کہتے ہیں یہاں اس کچہری میں کوئی غریب آدمی آئے گا, یہاں اس کچہری میں کوئی غریب آدمی آئے گا, اس کا گریبان کھلا چاک ہوگا, اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے, اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, اس کا کیس کو اس وجہ سے بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ پیسے نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنے علاقے کسی نواب یا خان کے ظلم کا شکار ہوگا, اس وجہ سے ڈر کی وجہ سے تو اس کا کیس نہیں لے گا. میں نے کہا ثانی تم اس کا کیس لڑنا, تمہارے کالے کوٹ کا حق ادا ہو جائے گا. تو ہمارے نام میں ہے وکیل. اللہ کے 100 ناموں میں جو مجھے اللہ نے توفیق دی 3 بار پارلیمان کے 100 ناموں کے نیچے جب میں نے وہاں اللہ کے وہ 100 نام ادا کیے, ان میں لفظ وکیل بھی ہے, وکیل. اور اللہ کے کرم سے ہم وکیلوں نے پاکستان بنایا اور قلم کی طاقت سے بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح was the man when he was 17-18 years old when he went to London to do his barristership in Lincoln's Inn. The only reason for which Qaid Azam left Lincoln's Inn, Gray's Inn, Middle Temple, Inner Temple, and he joined Lincoln's Inn. The reason was کہ اس کے اوپر کیا لکھا تھا, آپ سب کو پتا ہے کہ لنکن ان کے دروازے کے اوپر کیا لکھا تھا. میری اپنی بھی یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری ہے, اس پہ لکھا تھا the greatest lawgiver in the world. The greatest lawgiver کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. So the only reason that Qaid Azam joined Lincoln's Inn was کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اوپر تھا. یہ آدمی اس میں بامسمہ تھا. اگر کسی نے محمد علی جناح کی زندگی اسٹڈی کر لی, وہ کسی ولی سے کم نہیں تھا. جو پچھلے 1000 سال میں وہ آدمی جو اللہ کے نام پہ ایک پاکستان دے گیا ہمیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک سپیچ ہے, ایک تو 25 جنوری سن 48 کی ہے جو کراچی بار کو کی تھی. وہ ہر وکیل, چھوٹے وکلا جو ہمارے جونیئرز ہیں, بچوں کو میں کہہ رہا ہوں جو جونیئرز ہیں, آپ ازبر کر لو جس طرح قل ہو اللہ پڑھتے ہو. ایک وکیل کو قائد اعظم کی کچھ سپیچیں یاد ہونی چاہیے. One of those speeches was that in which in 1948 in the addressing the Karachi bar, جب ایک لوگوں نے غلغلہ مچایا, کنفیوژن پھیلائی کہ جناب پاکستان کا آئین کیا ہوگا آگے. اگلے دن قائد اعظم آگے بار میں آگے, کہیں اور نہیں گئے میرے بھائیوں. میں وہ کل اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, کہیں اور نہیں گئے. The most appropriate place قائد اعظم محمد علی جناح deemed it proper to go and address the people was the very place from which he belonged. جہاں سے ان کا تعلق تھا وہیں گئے اور وہیں بات کی. انہوں نے کہا what is this confusion. یہ میرے پاس اس اسپیچ کی ریٹن موجود ہے. کہتے ہیں what is this confusion. اردو میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, کیا شریعہ ہوگا. کہتے ہیں اسلام آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے جتنا آپ سے اس زمانے میں 1300 سال کی بات ہوتی تھی, جتنا 1300 سال پہلے اسلام اور قرآن ریلیونٹ تھا. اور انہوں نے کلیئر ڈائریکشن دی کہ پاکستان کا آئین قرآن پہ بیس ہوگا. جائیں 25 جنوری 1948 کا ان کا سپیچ پڑھنے, ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دیتا آپ کو. اور ایک اور بات کر کے پھر اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح, دیکھیں آخری زندگی میں جب انسان موت کو سامنے دیکھ لے, بہت سی اس کی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں, وہ پھر حق سب پہ بات کرتے ہیں. بھائی وہ آدمی جو 7 سال اپنی ٹی وی چھپا گیا کہ ملک بن جائے, گاندھی نہرو کو پتہ نہ لگے کہ قائد کے اندر جو ہے ٹی وی ہے, کہیں ایسے نہ اس کو پرولونگ کر دیں اور پاکستان نہ بنے. سپی دربار 1948 میں وہ تاریخی کلمات ایک بار پھر ادا کیے. انہوں نے فرمایا it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. ایک یہ بات کہ وے فارورڈ پاکستان کا کیا ہوگا, آئین پاکستان کیا ہوگا. اور ایک بات اور, میں نے اسٹیٹ بینک کے آفیشلز کو اور بجٹ سیشن میں 2013 سے آج تک ہر بجٹ سیشن میں قائد اعظم کی 1948 کی اسٹیٹ بینک کی سپیچ کا حوالہ دیا کہ ہم اپنے قائد اعظم کے نظریاتی طور پر ان کی امانت کے خیانت دار ہیں.
ہم نے ان کی باتوں میں خیانت کی ہے جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکشن دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ I shall watch with keenness, اور یہ پڑھیں, وہ کلائس کو پڑھیں اور آپ سود کے خلاف کھڑے ہوں. میں نے خود اپنے لیول پہ سود کے خلاف جہاد کا عزم کیا ہے اور کچھ لوگوں سے رابطے میں بھی ہوں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جب تک سودی نظام سے نہیں پاکستان نکلتا, پاکستان کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, جب تک اللہ کے راستے پہ نہیں ڈالیں گے. انہوں نے فرمایا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, فاؤنڈر آف پاکستان, گورنر جنرل آف پاکستان, بیرسٹر محمد علی جناح, وہ کیا کہتے ہیں کہ I shall watch, اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic banking principles. اور وہ کہتے ہیں کہ we should give the West a new economic system. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں, آپ پڑھیں وہ 48 کی اسپیچ, وہ کہتے ہیں کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars. Let us give them our economic system. کیا ہم نے دیا؟ Nothing. اس پہ اب ہم نے کام کرنا ہے. جس بھی جماعت میں آپ ہو, خدا را اللہ ہم سے 3 سوال پوچھے گا. علی محمد, تجھے جوانی دی کہاں یوز کی؟ تجھے تھوڑا بہت علم دیا کہاں یوز کیا؟ تجھے پیسہ دیا کہاں یوز کیا؟ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے, اللہ جوانی دی اسلام پاکستان پہ نچھاور کر دی, قلم دیا اسلام پاکستان پہ نچھاور کر دیا, تھوڑا بہت مال دیا, کچھ اپنے بچوں پہ نان نفقے پہ لگایا, because that is our responsibility to take care of our kids and parents. اور اس کے بعد جو ملا اسلام پہ, جو ملا پاکستان پہ لگایا, کیونکہ the graveyard of world is full of indispensable people. آج پیرزادہ صاحب بھی قبر میں موجود ہیں, آج اے کے بروہی بھی نہیں ہے, آج کورنیلیس صاحب بھی نہیں ہیں. Everybody has to perish. The only thing which is remained is what? وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. تو آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایک تو اپنے دل کا درد کہ جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو, مضبوط جڑ رہے ہیں, نون لیگی میاں صاحب کی مانے, ہمارے والد خان صاحب کی مانے, لیکن ایک بات میری یاد رکھیں, جہاں اپنے لیڈر کی بات اسلام اور قائد اعظم اور پاکستان کے خلاف نظر آئے, اس کی بات تو دیوار پہ مارو, پاکستان کی بھی کرو. یہ کالا کوٹ ہمیں آزاد کرتا ہے, تیرے آزاد بندوں کی. ہمارے اپنے مفکر اعظم قلندر درویش کیا کہتا ہے, شاعر مشرق کیا کہتا ہے, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. تو اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اور پھر اپنا عرضی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قائد اعظم نے, میں قائد اعظم کو بہت فالو کرتا ہوں, اپنے باپ سے زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے باپ نے صرف مجھے پالا, قائد اعظم نے پورے پاکستان امت مسلمہ کو مدد کیا. سن 38 میں قائد اعظم کی آخری بات سن لیں, تھوڑی سی 1 منٹ مجھے اور دے دیں, کہ مسلمان, a Muslim is not born to give up. A Muslim is not born to give up. He is forced to be enslaved. 1938, ابھی 47 بھی نہیں ہوا. A Muslim is not born to give up. If he is forced to be enslaved, he'll become Babur or he'll emerge as Sultan Tipu. He'll happily embrace martyrdom, but he will never accept slavery. آپ accept کرو گے؟ No. غلامی یا آزادی؟ غلامی یا آزادی؟ تو بھائی میری بات سنو, میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ نون لیگیوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ اگر یہ سازش شہباز صاحب کے خلاف بھی ہوتی, شہباز شریف صاحب اس وقت ہمارے ملک کے اپوزیشن لیڈر تھے, اگر امریکہ سے شہباز صاحب کے خلاف ڈکٹیشن آتی, علی محمد ادھر پھر کھڑا ہوتا. اگر میرے ملک کا وزیر اعظم, میرے ملک کا اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم اسلام آباد کے فیصلے, جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب کہتے تھے کہ وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں, دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. یہ کس وقت پہ ہم جی رہے ہیں؟ ایک وہ زمانہ تھا جب شاہ مدینہ خط لکھا کرتے تھے, دنیا کو خط جاتے تھے شاہ مدینہ کے اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ یہ شرائط ہیں, یہ مسائل ہیں. آج یہ وقت آ گیا ہے کہ محمدیوں کو اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کو ویسٹ سے, امریکہ سے, صہیونیوں سے لیٹر لائیں گے کہ اس آدمی کو نکالو, اس کو نکالو تو تمہارے ساتھ ہم سہولت سے چلیں گے. نہیں ہے تو اس کے بعد things will get tough for Pakistan. We will not accept dictation of US. We as Arabs stand against dictation. We more than indigenous. پاکستان کے فیصلے, اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے. عمران خان بیٹھے, نواز شریف بیٹھے, جو بھی بیٹھی, میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہونا ہے, پاکستان کی گلی کوچوں میں ہونا ہے, کالا شکاکو میں ہونا ہے, باجوڑ میں ہونا ہے, مومن میں ہونا ہے, یہ دیر میں ہونا ہے, یہ کوٹا میں ہونا ہے, یہ واشنگٹن میں نہیں ہونا میرے بھائی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ وکلا پاکستان کا ہراول دستہ ہیں,
اور جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم انشاءاللہ بنتے ہیں، میں نے کل فیصل آباد میں بھی یہ بات کی، پرسوں رات، آج لاہور بار میں یہاں ماڈل ٹاؤن میں یہ بات کر رہا ہوں اپنے وکیل بھائیوں سے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا نا جی، ہوا تھا کہ دوسرا کرتا کہاں سے آیا؟ ہم جو بھی آپ کا ایم این اے ایم پی اے بنے، جو عہدیدار بنے، وزیر بنے، وزیر اعظم بنے، ہم سب سے پہلے جان لڑائیں گے پاکستان میں تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت لانے کے لیے، ایک آزاد حقیقی پاکستان کے لیے۔ لیکن جب بن جائے گی حکومت، اپنے ایم پی اے، اپنے ایم این اے، اپنے وزیر، اپنے اس وزیر اعلیٰ، اس پہ شیر کی نظر رکھو۔ خاص کر وکیل کے گھر میں کہیں سے کھانا نہیں آتا، وکیل کے گھر میں خدائی روزی آتی ہے، وکیل مزدور ہے، وہ قلم کا مزدور ہے، وکیل حق بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو انشاءاللہ کل 1 بجے ہمارا ایک کنونشن ہے، لائرز کنونشن، اینڈ آئی انوائٹ آل ممبرز آف بار، جس بھی جماعت سے ہو آپ آئیں، آپ کے ملک کا ایک فرزند، ایک بیٹا آپ سے دل کی کچھ باتیں کرے گا، کوئی سخت بات کر جائے بھائیو برداشت کر جانا، کوئی پیاری بات کر جائے سپورٹ کر جانا، اگر سپورٹ نہیں کرنا کوئی بات نہیں، سن لینا، اس کی صدا سن لینا۔ وہ اس زمانے کا ایک ملنگ ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس ملک کے لیے کر رہا ہے، اور کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ مردان سے علی محمد خان آ کے لاہوریوں کو نہیں بتا سکتا، نہ بتانا چاہیے، لاہور کو پتا ہے فرزند لاہور عمران خان کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور کس لیے مینار پاکستان کے نیچے بار بار اس قوم کے بچوں کو جمع کرتا ہے۔ میں جتنی عزت مجھے لاہور بار سے ملی ہے، میرے دوستوں سے ملی ہے، اس میں تحریک انصاف کے بھی جماعت کے بھی لوگ تھے، لیکن اور بھی جماعتوں کے جو دوستوں نے مجھے برداشت کیا، مجھے ویلکم کیا، مجھے عزت دی۔ میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں، یہ آپ نے مجھے نہیں، اپنے اس کالے کوٹ کو جو ہے عزت دی ہے۔ میں آپ کے وکیل بھائی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں علی محمد خان صاحب زندہ باد، علی محمد خان صاحب زندہ باد، مرد مجاہد زندہ باد۔ میں یہ آخری بات، اور میں یہ سمجھتا ہوں حکومت نامنظور، حکومت نامنظور، حکومت نامنظور۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رات جب میں اکیلا وہاں کھڑا تھا، میں اکیلا نہیں تھا، یہ وہ کالے کوٹ کی علم کی طاقت ہے جو آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ایک اکیلا قائد اعظم کھڑا تھا نا، وہ کہا تھا نا، اس نے کہا تھا نا کانگریس آئی سے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہمیں محمد علی جناح دے دیتے، پوری کانگریس میں ایک محمد علی جناح ہوتا تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان بن جاتا۔ محمد علی جناح ون مین آرمی تھا، اور ایک وکیل جب پوری بڑی سپریم کورٹ کے 17 ججوں کے سامنے ایک وکیل بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس طاقت کو جو علم کی طاقت ہے، تو وکیل ہمیشہ آزاد رہتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے نا جی؟ انشاءاللہ۔ آج میں مردان بار میں نعرہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں، میں پاکستان کا لگوا کے جاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔